अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। एक तो आज आपको बताएंगे कि शेर अफजल मरवत साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है, तो क्या वो वाकई अभी तक पब्लिक चेयरमैन अकाउंट कमेटी बनने जा रहे हैं या फ़िलहाल उनके नाम को खटाई में डाल दिया गया। PTI ने जलसों का फाइनली ऐलान कर दिया है। क्या जलसे उस तारीखों को हो सकेंगे जो अनाउंस की गई, इस पर भी बात करेंगे। आज यौम तासीस था PTI का और एक तकरीब का एहतमाम भी किया गया था। सरकर्दा रहनुमा वहाँ पर मौजूद थे और यहाँ पर ख़ास तौर पर जो अली अमीन गंडापुर साहब की तकरीर थी बड़ी शोला बयां किस्म की थी और उन्होंने एक दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं जिसके हवाले से बात करेंगे। हसन न्याज़ी और इबाद फ़ारूक साहब के हवाले से भी ये बताया गया है कि आज उनकी फैमिली से उनकी मुलाकात हो गई है फाइनली और उनको खैरियत से पाया गया है और अब वो जो दोनों फैमिलीज़ हैं वो मुतमईन भी हैं, तो इस खबर की डिटेल भी शेयर करेंगे। बुशरा बीबी साहिबा से भी आज उनके वकीलों की मुलाकात हुई है। नईम हैदर पंजोता ने भी आज उनसे मुलाकात की, उसके बाद उन्होंने भी ब्रीफ किया है, तो थोड़ा सा उनकी भी बात करेंगे। इसके साथ साथ बात करेंगे जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की, जो कि कराची में मौजूद थे। पहले वो लाहौर होके गए, अब कराची में गए, तो ये दोनों जगह पर उनके जाने का क्या विज़िट के दौरान उन्होंने हासिल किया है, इसके ऊपर बात करेंगे। और उन्होंने आज जो तकरीब में एक दो बातें की हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। और आज काफ़ी मौजूए बहस रही मरीम नवाज़, जिन्होंने पुलिस यूनिफॉर्म पहन रखा था और सिर्फ यहीं तक नहीं कि पुलिस यूनिफॉर्म उस वक्त तक पहना हो जब तक कि उन्होंने पुलिस लाइंस में खिताब करना था पासिंग आउट परेड से, बल्कि उसके बाद भी इतना उन्हें पसंद आया कि सारा दिन वो इसी यूनिफॉर्म के अंदर घूमती रहीं। तो ये सब चीज़ें आज इस व्लॉग में डिस्कस करने जा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। बात का आगाज़ यहीं से कर लेते हैं क्योंकि यही खबर ज़रा सबसे ज़्यादा चलती रही मीडिया पे मरीम नवाज़ के हवाले से। इस पर काफ़ी हद तक बात मैं पहले कर चुकी हूँ व्लॉग में। और दूसरा ये कि इसके ऊपर बड़ी तनकीद ये भी हो रही थी कि जनाब लीगली ये जायज़ ही नहीं है कानूनी तौर पर कि आप पुलिस का या किसी भी आर्म्ड फोर्स का यूनिफॉर्म पहने और ये आपके ख़िलाफ़ बाकायदा कोई मुकदमा भी बन सकता है इसके ऊपर, तो ये इसकी इजाज़त नहीं है कानून में। तो इसके ऊपर कुछ लोगों ने निशानदेही की तो पता ये चला कि जनाब पहले ही से रूल्स में तरमीम कर दी गई है। और मज़े की बात यह कि 30 जनवरी का एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें ये बताया गया कि जी रूल्स में तरमीम कर दी गई थी और तरमीम के मुताबिक अब गवर्नर हों या वज़ीर आला दोनों को यूनिफॉर्म पहनना अलाउ है अगर वो कोई पासिंग आउट परेड से खिताब कर रहे हैं जब तक कि वो वहाँ पर मौजूद हैं। और इसके साथ साथ आज पुलिस की तरफ से एक एलामिया भी जारी किया गया इस मुतालिक और ये बताया गया कि जी मरीम नवाज़ की इस हरकत से कितने सब लोग खुश हुए हैं, पुलिस का मोराल कितना बुलंद हुआ है और कितना ज़्यादा जो वहाँ पर मौजूद थी ख़वातीन और एहलकार जिन्होंने पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया था वो कितने खुश हुए उनको देख के, उनका जोश वलवला कितना ज़्यादा हुआ। तो ये सब चीज़ें जो है उन्होंने उसमें लिखी। हालांकि ये अगर एक नॉर्मल रूटीन की तकरीब थी भी तो इस तरह का आपको अलग से उसका जायज़ा लेकर उसका एक प्रेस रिलीज़ जारी करने की कोई आमतौर पर ज़रूरत नहीं होती। लेकिन असल में बात ये थी कि जो इतनी ज़्यादा तनकीद हुई हर तरफ से तो उसके बाद ये अमल फिर करना पड़ा कि दोनों नोटिफिकेशन सोशल मीडिया पर जारी करने पड़े ताकि लोगों की तनकीद का थोड़ा बहुत जवाब दिया जा सके। लेकिन बहरहाल फिर भी तनकीद का सिलसिला जारी रहा। और उसके बाद फिर जो ज़्यादा बुरी बात थी वो ये थी कि कुछ PMLN के भी लोग फिर मैदान में उतरे मरीम साहिबा को डिफेंड करने के लिए और वो अजीबोगरीब से जो ट्रोल अकाउंट होते हैं उनकी तरफ से अजीबोगरीब सी लैंग्वेज में बात की जा रही थी PTI वालों के लिए या उनके सपोर्टर्स के लिए कि जी उन्होंने आज मरीम नवाज़ की पुलिस यूनिफॉर्म में तस्वीरों पर जो बातें की, जिस तरह लगा है कि उन्हें बड़ी मिर्चें लगी और बड़ा एंजॉय किया, तो उन्होंने बड़ी घटिया सी गुफ्तगू की हुई थी। और मरीम नवाज़ साहिबा इतनी फारिग थी कि वो बैठ कर रात को उन तमाम ट्रोलिंग अकाउंट के ऊपर जो है वो कोट ट्वीट कर रही हैं, किसी को हंसते हुए, किसी को अजीब व गरीब किस्म के इमोजीज़ के साथ जो है वो ट्वीट कर रही हैं। आप अंदाज़ा लगाएं इनके कैलिबर का, मतलब आप समझते हैं कि एक CM के पास इतना वक्त होगा कि वो बैठ के सोशल मीडिया पर ट्रोल करते हुए लोगों को देख रही है या उनका जवाब दे रही है और जो उनकी तरफ से लोग वापस जवाब दे रहे हैं बदतमीज़ी करते हुए उनको वो अप्रिशिएट भी कर रही है वगैरह। अंदाज़ा लगाएं आप इनकी मेंटालिटी का, मतलब बचपन ही नहीं जा रहा, 55 में भी ये सूरत हाल है। तो बहरहाल
کیا اس پہ آپ مزید بات کر سکتے ہیں؟ کافی اس پہ آلریڈی بات ہو چکی ہے، لیکن بچانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جی مریم نواز صاحبہ کو کہیں پہ اس کے اوپر کوئی لیگلی پرابلم نہ ہو. تو یہ نوٹیفیکیشن سامنے تو آیا ہے، لیکن ویسے آنیسٹلی اس نوٹیفیکیشن میں بھی یہی ہے کہ آپ جو جہاں پر تقریب کر رہے ہیں، خطاب کر رہے ہیں، وہاں پر تو پہن سکتے ہیں. یہ تو نہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ سارا دن اس وردی میں گھومتے رہیں. اور آج مریم صاحبہ نے یہی کیا ہے کہ جا کر جناب وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس پہنچ گئی، اسی وردی کے اندر ہی اسپیکر ملک احمد خان صاحب ان کے سامنے بیٹھے ہیں، ان سے ملاقات ہو رہی ہے، اور جو ان کے وزیر شزیر ہیں آس پاس ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں اور ان سے ملاقات ہو رہی ہے. تو یہ آج انہوں نے سارا دن جو ہے وہ کمال کیا ہے. اور اسی اب وہ مطلب اتنا بچپنا لگ رہا تھا سیریسلی کہ یار مطلب کیا ہے، آپ کا شوق ہی نہیں پورے ہو رہے ہیں. تو یہ صورتحال تھی. تو بہرحال اس کے بعد بھی یہ سلسلہ یہاں تھمے گا نہیں. یہ انٹرٹینمنٹ پنجاب کے لوگوں کو، پاکستان کے لوگوں کو ملتی رہے گی، کیونکہ ہر روز یہ خاتون جو کہ فارم 47 کے اوپر وزیر اعلیٰ بنی ہے، اصل میں وزیر اعلیٰ ہے نہیں، تو ہر روز انہیں کچھ نہ کچھ کرنا ہے یہ بتانے کے لیے کہ میں کچھ کر رہی ہوں. تو یہ ان کی ایک مجبوری بھی ہے اور ایک شوق بھی ہے. تو پھر اب آپ لوگ بھی تھوڑا سا برداشت کریں. دوسری طرف قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں، آج انہوں نے بڑا اہم خطاب کیا کراچی میں، اور انہوں نے بڑی بڑی باتیں کی ہیں. ایک تو جناب انہوں نے 6 ججز کے خط سے متعلق ایک وضاحت بھی دی، اور کامنٹ کہہ لیں اسے، وہ بھی دیا کہ جناب میں جب سے چیف جسٹس بنا ہوں اس کے بعد سے عدلیہ میں کوئی مداخلت نہیں ہوئی، اور نہ میرے تک ایسی کوئی شکایت پہنچی ہے. یہ دونوں باتیں انہوں نے کی کہ اگر ہوئی بھی ہے تو میرے تک ایسی کوئی شکایت نہیں پہنچی، اور نہ میں اس چیز کو ٹالریٹ کروں گا کہ عدلیہ کے کام میں کسی طرح کی بھی مداخلت ہو. یہ نہیں ہونی چاہیے، نہ میں ایسی کسی چیز کو ٹالریٹ کروں گا. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی آئین کی دھجیاں اڑانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. تو یہ چند باتیں. اب آپ پہلی بات تو یہ دیکھیے کہ کہہ کون رہا ہے کہ آئین کی دھجیاں اڑانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. تو محترم چیف جسٹس صاحب نے تو خود پوری سہولت کاری کی ہے آئین کی دھجیاں اڑانے میں. انہوں نے جس انداز سے پہلے الیکشنز ڈیلے کو پورا جواز فراہم کیے، پھر اس کے بعد جس انداز سے انہوں نے ایک مقبول پارٹی سے بلے کا نشان چھینا ایک فضول سی توجیہ کے اوپر، اور پھر اس کے بعد جس طرح سے ان سے مخصوص نشستوں کا پورا ڈاکہ ڈالنے کے لیے ایک جواز فراہم کیا اور اس کے اوپر خاموشی رکھی، اور پھر جو انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں ان کے دور میں ہوتی رہی ہیں اب تک اور سٹل ہو رہی ہیں، اس کے اوپر جو انہوں نے خاموشی رکھی، اس کے بعد کس انداز سے وہ آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں دھجیاں اڑانے کی اجازت نہیں دوں گا. تو بھئی پہلی بات تو یہ کہ جس نے قانون کی دھجیاں اڑانی، آئین کی دھجیاں اڑانی، اس نے اجازت لینی نہیں ہوتی، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ظاہر ہے آپ سے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے، انہیں پتہ ہے کہ آپ کی طرف سے کیا رسپانس آنا ہے، تو انہیں کیا ضرورت ہے کسی کو کہ وہ آپ کو آن بورڈ لے ہر بات کے اوپر، یا آپ سے جو ہے وہ اجازت لے آ کے. تو بات یہی ہے کہ کچھ لوگ پہلے یہ کام پی سی او کے تحت کیا کرتے تھے، اب پی سی او کے بغیر یہ کام ہو رہا ہے، لیکن کام وہی ہو رہا ہے. اور پھر پہلے لاہور ہائی کورٹ، پھر کراچی میں گئے ہیں، سندھ ہائی کورٹ، اور اس کے بعد یہ سٹیٹمنٹ جو 6 ججز کے خط سے متعلق ہے، اس کو بیسکلی انہوں نے تھوڑا سا ٹون ڈاؤن کرنے کی کوشش کی، تھوڑا سا جیسے آپ ایک واقعے کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اس طرح کا تاثر بن رہا ہے، یعنی آپ آ کے پبلکلی یہ کہہ رہے ہیں. اول تو اس پہ بھی ایک تنقید ہو رہی ہے کہ عام طور پر یہ روایت نہیں رہی ہے کہ کوئی بھی سب جوڈس میٹر ہو جو کہ سماعت چل رہی ہے جس کے اوپر سپریم کورٹ کے اندر، اور سب جوڈس میٹر کے اوپر کوئی بھی جج اوپنلی پبلک میں آ کے کوئی بھی رائے دے. یہ کبھی نہیں ہوتا. تو ایک تو یہ بڑی حیرت انگیز بات تھی کہ ایک سماعت ہو رہی ہے ایک معاملے کے اوپر اور آپ پبلکلی اس پہ رائے دے رہے ہیں. دوسری جو اس پہ تنقید ہے وہ یہ بن رہی ہے کہ آپ نے جو رائے دی اس میں تو آپ اس کو جیسے معاملے کو تھوڑا اس کی اہمیت کو کم کر رہے ہیں، اس کی سنگینی کو کم کرتے نظر آ رہے ہیں، کہ جیسے یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، اس کو جیسے نارمل کرتے ہوئے آپ نظر آ رہے ہیں. اور کچھ یہ بھی خبریں بھی ہیں اور کچھ یہ ایک انالیسس بھی ہے کہ جو ابھی انہوں نے ادھر جا کے ملاقات کی ہے، پھر سندھ ہائی کورٹ میں جا کے ججز سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. تو ان تمام ملاقاتوں میں باقاعدہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان ججز کی طرف سے بھی جو ریزرویشنز ہو سکتی تھیں، جو ان کی طرف سے تجاویز آ سکتی تھیں، ان کے حوالے سے معاملات کو جیسے وہ کیا ایک کہتے ہوتے ہیں مینیج کرنے کی کوشش ہو یا سیٹل کرنے کی کوشش. تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ جو 6 ججز کا معاملہ ہے اس کو پھر ایک کارپیٹ کے نیچے پھینکنے یا اس کو دبانے یا اس کی انٹینسٹی کو کم کرنے کے لیے باقاعدہ ایک پورا
پیچھے ہوم ورک ہوا ہے، کیونکہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے بھی ایک فل کورٹ میٹنگ کی تھی، میں نے اس دن بھی آپ کو یہ بات کہی تھی کہ ان کا یہ کہنا کہ آئندہ مداخلت ہوئی تو متفقہ فیصلہ کریں گے، متفقہ بات کریں گے وغیرہ، تو ایک دم کیا چیف جسٹس عامر فاروق صاحب بالکل اچھے بچے ہو گئے. اس سے پہلے انہیں کچھ نہیں پتا تھا کہ کیا کیا کچھ ہو رہا ہے ججز کے ساتھ، جبکہ وہ ججز لکھ کے دے رہے تھے انہیں. تو وہ بھی ایک ایسی کوشش تھی کہ جیسے آپ ان ججز کو اعتماد میں لے رہے ہیں کہ بھائی ابھی ٹھیک ہے تھوڑا چپ کر جاؤ، آئندہ نہیں ہوگا وغیرہ وغیرہ. اور ابھی جو چیف جسٹس صاحب بھی دورے کر رہے تھے اس سے بھی بظاہر ایسا تاثر ملا مجھے تو کہ جیسے وہ بھی کہیں نہ کہیں بیک ڈور کسی سفارتکاری میں ہی کوشش میں ہی تھے. اب اس سے زیادہ میں کھل کے بات نہیں کر سکتی ورنہ پھر ہمیں بھی نوٹس آ جاتے ہیں. تو بہرحال دیکھتے ہیں آئندہ آنے والی سماعت میں پتہ چل جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے. اور ابھی سماعت کے والے سے نوٹس بھی آ گیا روسٹر کا. اور انٹرسٹنگلی عید سے پہلے جج صاحب نے یہ کہا تھا کہ جی اس پہ ہم فل کورٹ بلا لیں گے بعد میں، کیونکہ ابھی سارے ججز موجود نہیں ہیں، لیکن عید کے بعد اس پہ فل کورٹ بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ وہاں پر بار بار یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ فل کورٹ ہونا چاہیے. لیکن اب بظاہر اس مطالبے سے بھی، اس اندیا جو انہوں نے دیا تھا اس سے بھی پیچھے ہٹ گئے چیف صاحب، اور فی الحال وہی جو بینچ بنا تھا وہی آگے سماعت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. پہلے 7 رکنی تھا، اب وہ یا آفریدی صاحب الگ ہو گئے تو 6 رکنی رہ گئے، تو اب 6 رکنی بینچ ہی سماعت کرے گا اور چیف جسٹس صاحب اس کو ہیڈ کریں گے. تو نو فل کورٹ ابھی تک تو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی اکارڈنگ ٹو روسٹر. اب آ جاتے ہیں جس بات کے اوپر کہ جو سپریم کورٹ کی طرف سے ہدایت بھی ہوئی تھی ملٹری کورٹس کے معاملے پر، اور پھر میڈیا میں سوشل میڈیا پر ایک دباؤ بنا، جس کے بعد ایک ہم نے پازیٹیو چیز یہ دیکھی کہ کم از کم حفیظ اللہ نیازی صاحب کی، ان کی فیملی کی ملاقات کروا دی گئی حسان نیازی کے ساتھ، اور اسی طرح عباد فاروق کی فیملی کی بھی ان سے ملاقات کروا دی گئی. حفیظ اللہ نیازی صاحب نے اس کے بعد سوشل میڈیا پر یہ پوسٹ کی ہے کہ حسان نیازی صاحب بالکل خیریت سے ماشاءاللہ صحت مند ہیں، تندرست و توانا اور حشاش بشاش ہیں، اور ان کی ملاقات ہو گئی ہے، اور جس کے بعد اب وہ بالکل مطمئن ہیں اور فیملی بھی خوش ہے اور وہ بھی خوش ہیں وغیرہ. اور اسی طرح سے ان کی فیملی کے ذرائع بھی یہ تصدیق کر رہے ہیں کہ عباد فاروق صاحب بھی خیریت سے ہیں، اور بظاہر ان کی طرف سے بھی کوئی شکایت نہیں کسی قسم کی سامنے آئی. تو یہ اچھی چیز ہے، اگر ماشاءاللہ دونوں ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں تو اچھی بات ہے. لیکن پھر اس سارے سٹنٹ کا مقصد کیا تھا؟ یہ بیچ میں سے ان کو غائب کیا ہی کیوں گیا تھا؟ ایک روٹین کی چیز چل رہی تھی تو اسی طرح کیوں نہیں چلنے دی گئی؟ تو بظاہر اس کا یہی مقصد لگتا ہے کہ ایک پیغام دیا گیا جیسے خان صاحب کو بھی کہ بھئی کچھ بھی معاملات ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک بیچ میں ایویں جھٹکا مارنا ہوتا نہیں، اس طرح کا کوئی جھٹکا ہی لگ رہا تھا. تو بہرحال اچھی بات یہ ہے کہ دونوں جو کپتان کے ٹائیگر ہیں وہ ڈٹے بھی ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خیریت سے بھی ہیں. اب کپتان کے ایک اور ٹائیگر کی بات کر لیں جو کہ ذرا تھوڑا سا لاؤبالی سا ٹائیگر ہے، اور وہ ہے شیر افضل مروت صاحب. شیر افضل مروت صاحب کی آج عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، اور عمران خان صاحب سے ملاقات میں شیر افضل مروت صاحب کو ڈانٹ بھی پڑی. اور مزے کی بات ہے شیر افضل مروت صاحب اتنے دلچسپ انسان ہیں کہ باہر آ کے باقاعدہ اپنی ڈانٹ کا اظہار بھی کر دیا کہ ہاں مجھے میری سرزنش ہوئی ہے، مجھے ڈانٹ پڑی ہے. مطلب عام طور پہ کوئی بندہ اس طرح بھی نہیں کرتا کہ اندر کسی کو ڈانٹ پڑی ہو باہر آ کے آپ بتا دیں کہ جی ڈانٹ پڑی ہے. تو آج شیر افضل مروت صاحب کو جو سعودی عرب کے حوالے سے انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا اس کے اوپر خان صاحب نے ان کی تھوڑی کلاس لی ہے. اور اس کے علاوہ جو چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے حوالے سے معاملہ چل رہا تھا اس پہ بھی فردر فی الحال یہ لگ رہا ہے کہ جو شیر افضل مروت صاحب کا معاملہ تھا اسی کو ہی آگے کنٹینیو کیا جائے گا، وہی کینڈیڈیٹ ہوں گے. حامد رضا صاحب کی طرف سے بھی یہ اسٹیٹمنٹ جاری ہوا ہے کہ جی وہ کسی کمیٹی کی چیئرمین شپ میں اس طرح سے انٹرسٹڈ نہیں ہیں، اور اگر خان صاحب کوئی دیں گے تو وہ دیکھ لیں گے ذمہ داری، ادروائز وہ انٹرسٹڈ نہیں ہیں. اور دوسری طرف شیر افضل مروت صاحب کی بھی جو آج گفتگو ہوئی اس کے بعد عمر ایوب صاحب ہوں یا بیرسٹر گور صاحب ہوں، ان کی طرف سے بھی ایسے ہی بیانات آئے ہیں کہ ہمارے کینڈیڈیٹ وہی ہیں جو خان صاحب نے فائنل کیے تھے، اور فی الحال تک انہوں نے شیر افضل مروت کا نام ہی سامنے رکھا ہوا ہے. تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اگر کوئی پرابلم کریٹ ہوا بھی تھا ان کی راہ میں تو فی الحال شاید وہ سارٹ آؤٹ ہو گیا ہے، اور خان صاحب نے بھی کلاس لے کے اس کے بعد انہیں یہ کہہ دیا ہے کہ جی آپ آگے محتاط رہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا کہ خان صاحب نے جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اور خاص طور پر جو خواتین کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں اس کے اوپر عمران خان صاحب نے آج خاص طور پر یہ بات کی کہ بھئی کہاں ہیں خواتین کے حقوق کی تنظیمیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنا شور مچایا کرتی تھی، اور اب سال ہونے والا ہے ہماری خواتین جیلوں میں ہیں، بوگس مقدمات میں ان کو جس طریقے سے لٹکایا گیا ہے اور جس طریقے سے ان کے ضمانتیں تک نہیں ہونے دی گئی ہیں. تو اس معاملے کے اوپر کوئی خاموش کیوں ہے؟ کیا آپ کسی کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ بھی خواتین ہیں؟
تو اس کے اوپر بڑا جینون کنسرن ہے. آج بھی میں دیکھ رہی تھی صنم جاوید جو ہیں وہ موجود تھیں ایک اور پیشی میں, اور آج کے روز بھی جو وہ دوپٹہ پہن کے آئی تھی اس پہ بھی عمران خان اور ان کی رہائی سے متعلق اور پی ٹی آئی سے متعلق نعرے وارے لکھے ہوئے تھے, چیزیں لکھی ہوئی تھی, تو یہ سب تھا. تو وہ ان کی یکجہتی کا اظہار ویسے ہی رہتا ہے. اور پھر جاتے جاتے وہ بھی کہ کوئی ایسی مطلب عمران خان یا شیر افضل مروت ٹائپ کے قبیلے کی خاتون ہے کہ جاتے جاتے پھر آگ لگا جاتی ہے, مطلب انہی کی قید میں ہیں اور انہی کو جاتے جاتے کوئی نہ کوئی چٹکی کاٹ کے چلی جاتی ہیں. تو آج بھی قیدی وین سے بولتی بولتی جا رہی ہیں کہ مریم نواز جو ہے وہ تو غلطی سے وزیر اعلیٰ بن گئی, اس کو تو ویسے انٹرٹینر ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ. حالانکہ ساری دنیا اس بات پہ بات کر رہی ہے کہ بیسکلی مریم نواز ہی ان کو اندر مسلسل رکھے ہوئے ہیں اور وہ نہیں چاہتی ہیں کہ وہ باہر آئیں, اور اس کے بعد وہ پھر ان کو جاتے جاتے باتیں سنا کے چلی گئی ہیں. تو وہ بھی اپنے مزاج کی ایک الگ ہی دبنگ قسم کی خاتون ویسے پائی گئی ہیں. عام طور پر بندہ دیکھتا ہے کہ یار میں ایک مشکل میں ہوں تو چلو میں فی الحال ذرا چپ کر جاؤں, جیسے مریم نواز کرتی تھی کہ چلو جی ٹویٹر 6 مہینے 8 مہینے خاموش ہے, ایک ٹویٹ نہیں آتی تھی, اور ابھی بھی ایسے کرتی ہیں. یہ بھاول نگر والا واقعہ چوں نہیں انہوں نے کی, تو ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کدھر بولنا ہے کدھر نہیں بولنا. ویسے آج وہ خطاب میں یہ بات کہہ رہی تھی کہ میں اتنی آسانی سے وزیر اعلیٰ نہیں بنی, مجھے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نواز شریف کی بیٹی ہے اس لیے وزیر اعلیٰ بن گئی ہے, بلکہ میں کوئی آگ کا دریا پار کر کے وزیر اعلیٰ بن گئی. مطلب اس طرح کی باتوں پہ صرف آپ ہنس سکتے ہیں. مطلب ہے کہ آپ نے کوئی پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے غلط بیانی کرنے کی. پہلے آپ کہتی تھیں میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں, پھر جائیدادیں بھی نکل آئیں. پھر آپ کہتی ہیں کہ جی ووٹ کو عزت دو, یہ وہ سارا وہ بیانیاں, اس کے بعد وہ سارا بیانیاں جھوٹ ثابت ہوا, پتہ چلا پیچھے کہ وہ تو بوٹ پالش والا آسان راستہ تھا جو آپ نے چنا. اور اس کے بعد اب آپ کہتی ہیں کہ جی آپ اصلی وزیر اعلیٰ ہیں, جبکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ آپ جعلی وزیر اعلیٰ ہیں. اس کے بعد اب آپ یہ کہتی ہیں کہ جی آپ بڑی محنت کر کے یہاں تک پہنچی ہیں, اور اس لیے نہیں پہنچی کہ جی وزیر اعظم نواز شریف کی آپ بیٹی تھیں. تو ساری دنیا کو پتہ ہے کہ اگر آپ کے نام کے ساتھ شریف نہ لکھا ہو تو آپ کو آنے کس نے آگے دینا تھا. آپ کی پارٹی میں کوئی بندہ آگے آ سکتا ہے جس کے نام کے آگے شریف نہ لکھا ہو؟ تو کون سے آپ دنیا میں بیٹھ کے کس طرح کے لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں؟ ویسے آج یہ عجیب و غریب قسم کے بیانات کا نا میرا خیال مقابلہ تھا, چاہے وہ قاضی فائز عیسی صاحب تھے یا چاہے وہ اپنی مریم نواز صاحبہ تھیں. تو مشکل ہو رہا تھا یہ جج کرنا کہ کون ایسے بیانات میں آگے نکل گیا. تو بہرحال آج کافی یہ چیزیں جو تھیں وہ آپ کو مٹیریل ملتا رہا جس کے اوپر بات ہوتی رہی سارا دن. اب جی بتا دیں آپ کو کہ گنڈا پور صاحب جو ہیں جی, ان کا ابھی آج جو خطاب تھا بڑا سخت خطاب تھا جو انہوں نے یوم تاسیس کے موقع پر کیا, اور انہوں نے کہا کہ جی یوم تاسیس پہ انہوں نے بڑی بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ جو خیبر پختونخوا ہے جو جس کا میں وزیر اعلیٰ بناؤں, یہ صوبہ اتنی اہلیت رکھتا ہے کہ یہ اگر گیا اس طرف اسلام آباد کی طرف تو پھر خان بھی ہمارے ساتھ واپس آئے گا اور حکومت بھی گرا کے آئے گا. تو اس کو بہت سے لوگ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ یہ بیسکلی انہوں نے دھمکی دی ہے کہ جی وفاق پر کوئی حملہ آور ہونے جا رہا ہے خیبر پختونخوا اور کوئی قبضے کا پلان ہے ان کا یا کچھ اس طرح کی چیزیں. انہوں نے ساتھ میں کہا ہے کہ جو ہمارے حقوق ہیں وہ ہمیں ملیں اور جو آئندہ چند دنوں میں کچھ چیزیں ہونی چاہیے خان صاحب کی رہائی سے متعلق, ہماری اور جو ہمارے کنسرنز ہیں اس سے متعلق, اگر وہ نہیں ہوتی تو ہمارے پاس یہ حق محفوظ ہے کہ ہم احتجاج کریں گے اور بھرپور کریں گے, ہم چپ کر کے نہیں بیٹھیں گے. تو آج کافی سخت بولے ہیں گنڈا پور صاحب, لیکن یہ صرف سخت بولے ہی ہیں یا کچھ کریں گے بھی؟ بظاہر تو آج جو انہوں نے ایک 6 جماعتی کمیٹی بنائی ہے جس نے جلسوں کا اعلان کیا, 5 مئی کو یہ کراچی میں اور پھر 10 مئی کو فیصل آباد میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں. اور اگین وہی بات جو میں نے پہلے بھی آپ کو کہی تھی کہ بہت لمبا بیچ میں گیپ دے دیتے ہیں. ابھی پہلے بھی کراچی میں جلسہ 28 تاریخ کو ہونا تھا, اس کو پوسٹ پون کر دیا, تو اس کی وجہ سے وہ ابھی تک مومنٹم بنا ہی نہیں ہے, وہ مومنٹم جو کہ حکومت کے اوپر کوئی پریشر ڈال سکے. تو فی الوقت بھی ہمیں یہی نظر آ رہا ہے ابھی جلسوں کا اعلان ہوا, لیٹس سی یہ جلسے اس لحاظ سے بڑے امپورٹنٹ ہوں گے کہ یہ جلسوں میں آپ واقعی کیا موبلائز کر سکیں گے لوگوں کو, اور اگر طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے اور مشینری اسٹیٹ مشینری یوز کر کے روکا جاتا ہے تو پھر کیا آپ لوگ جلسہ کرنے سے منع ہو جائیں گے یا پھر بھی جلسہ کرنے میں کامیاب ہوں گے؟ تو یہ ایک ٹیسٹ کیس ہوگا, اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ فردر اس کی تاریخ اب کی بار آگے تو نہیں کر دی جائے گی, تو یہ بھی ایک ٹیسٹ کیس ہوگا. لاسٹلی جی بشرا بی بی سے نعیم حیدر پنجوتا صاحب کی ملاقات ہوئی ہے, انہوں نے بھی یہ بتایا کہ ان کی طبیعت سے متعلق جو کنسرنز تھے وہ جینون ہیں, اسٹل ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, ان کے بائیں بازو میں تکلیف ہے, پسلیوں میں تکلیف ہے, کڈنیز کا بھی وہ تو بتا رہے ہیں. تو کافی انہوں نے بتایا کہ جی ان کو پہلے یہ مسائل کبھی نہیں رہے, نہ صحت کے حوالے سے انہیں کوئی بلڈ پریشر, نہ شوگر, نہ کوئی ہارٹ کا ایشو, نہ کوئی ڈائجیشن کا پرابلم, لیکن اب وہ ہر طرف سے اپنی شکایت بتا رہی ہیں کہ ان کو کبھی ان کا بلڈ پریشر شوٹ کر جاتا ہے, کبھی اس طرح کے سمٹمز ہیں کہ ان کی ای سی جی ٹھیک نہیں آ رہی, تو اس طرح کے معاملات ہیں. تو وہ کافی اس
کے اوپر اپنا کنسرن شو کر رہے تھے اور ساتھ میں اب وہ پھر میرا خیال ہے عدالت کے تھرو اس کا فردر دباؤ بڑھائیں گے کہ ان کا پراپر چیک اپ ہو سکے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.